अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब के एक और वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं, मिलकर सुनने लगे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब बिलाशुबा इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। कल उनके एक वीडियो बयान पर हमने रिएक्शन दिया है, तो दोस्त बार बार हुक्म कर रहे हैं कि उनके किसी और बयान पर दोबारा रिएक्शन किया जाए। तो ये जो बयान है ये 3-4 दिन पहले का है, 3-4 दिन पहले यानी कि फ्रेश बयान है, और इसका मौजू है हमारी ज़िंदगी में दुश्मन क्यों होते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब हमें क्या समझा रहे हैं और ये मौजू कैसा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो दुश्मन कोई दूर का नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं इसकी क्या दलील दे रहे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब फ्रॉम इंडिया। बरादरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न युई बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, इसी तरह हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया। अच्छा, शयातीन अल इंसी वल जिन्न, इंसान और जिन्नात में से शयातीन। अच्छा, नबियों के साथ एक दुश्मन को बनाया गया है, तो फिर आम इंसान का क्या है? हाँ सही बात। इंसान की ज़िंदगी किसी मुकाबिल में ही गुजरती है। सही बात, सही बात, सही बात। यानी खैर और शर दोनों इस ज़मीन पर मौजूद हैं। जितने भी औलिया कामिलीन, सहाबा, ताबाईन, जिनकी भी ज़िंदगियाँ आप देखें, उनके करामात, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी फजीलतें सब आप बयान करते हैं, सुनते हैं, लेकिन साथ ही उनकी ज़िंदगी में कोई एक थ्रेड रहता ही है। सही है। एक दुश्मन कोई रहता है। इसकी वजह क्या है? सारे नबियों के साथ अल्लाह ताला फरमाता है हमने एक दुश्मन पैदा किया है। सही है। वजह यह है कि दुश्मन इसलिए होता है कि अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत का इजहार हो जाए, सही। उनके कमालात का इजहार हो जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये खलील हैं अल्लाह के, बरगज़ीदा पैगंबर हैं, जलीलुल क़द्र नबी हैं जी। और आप अल्लाह ताला के महबूब नबियों में से हैं, लेकिन आपके साथ जो हुआ, आपको आग में डाला गया। सही। वाक़या आपको मालूम होगा, शेयर। नमरूद ने आपके लिए आग जलाई और आपको आग में झोंक दिया गया और आग ने आप पर कुछ असर नहीं किया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुलना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कह दिया ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। क्या बात। आग ठंडी हो गई, जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। अब ये जो कमाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जाहिर हुआ, इसकी वजह क्या है? जी। उस नमरूद का होना। हाँ, वो दुश्मन इसलिए था कि अल्लाह के नबी के कमाल का इजहार हो जाए। सही। आपकी जिंदगियों में भी ये मामलात होंगे, हर एक के साथ कोई ना कोई दुश्मन होगा। कोई ऐसा तस्वुर नहीं कर सकता कि मैं या फलां सारे दुश्मनों से पाक हैं,
اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں۔ یہاں ایک قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتی ہے۔ صحیح بات۔ ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ سر جھکا کر کے چلتے ہو، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ صحیح بات۔ آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ صحیح کہہ رہے تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، سبحان اللہ، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ صحیح بات۔ دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ صحیح بات۔ اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ صحیح بات۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ صحیح اور بات۔ جہاں پتا چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ بے شک۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا، سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دیں تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، سبحان اللہ، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ بے شک۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ابو جہل کی وجہ سے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے۔ صحیح بات۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا میں، یا ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے بے شک۔ اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ کیا بات۔ بے شک۔ اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا جادو، آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ۔ حضور نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا انکار کرنا تھا، میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ کیا بات۔ دشمنوں کا کبھی کبھار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے۔ ہاں اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے، آپ کو میں بتاتا ہوں، کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب۔ عقاب ایگل کو کہتے ہیں، پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے۔ اور تندیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا۔ کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے، تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرا ہے عقاب۔ عقاب کیا کرتا ہے اس وقت؟
ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی ہو. صحیح بات. یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو. تو اقبال یہ کہتا ہے مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب اے امت محمدیہ، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تم ان سے اوپر چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے دشمن آتے ہیں. جی ہاں. عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات بھی ہمیں اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بدر کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جوہر پیش کیے وہ کم از کم 10-12 سال پہلے مکہ والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بے شک بے شک. جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینے جا رہے تھے. 13 سال تک مکہ میں کفار و مشرکین نے کیا نہیں ظلم اٹھائے، صحابہ کو پکڑا، انگارے پر سلایا ہے، انگاروں پر سلایا ہے، سولی پر چڑھا کر کے مسئلہ کیا ہے، آنکھ کان ناک کاٹ کر کے صحابہ کے ساتھ بہت تکلیفیں دی. اس وقت تو پورے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی بھی ان کا خاتمہ ہوگا. اور جس وقت حضور ہجرت کر کے چلے گئے تب تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی کہ ہم نے تو ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. ان کا گاؤں چھوٹا، گھر چھوٹا، رشتہ دار چھوٹے، مال و اسباب جائیداد سب چھوٹ گیا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اتنی دشمنی کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ مدینے چلے گئے، یہ حالات تھے جو صحابہ کو مضبوط بنا دیے. جی ہاں. صحابہ کو مضبوط بنا دیے. آج ہم سب یہ جو ڈھیلے ڈھالے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. صحیح بات. جس جگہ پر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا وہ ڈھیلی قوم ہے، اسے کسی بھی چیز سے اپنے مقابلے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. میرے عزیزو، سنا ہے شیر کو بھی اگر کتوں کے ساتھ پالا جائے تو پھر وہ شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. صحیح کیا. اسے اس کی حیثیت معلوم نہیں رہ جاتی، یاد نہیں رہ جاتا، برسوں اگر رہا تو. صحیح بات. صحابہ اکرام وہاں مکہ سے مدینے چلے گئے. مشرکین ابھی بھی یہ سوچتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو مکہ میں کبھی بھی پکڑ کے مارتے تھے، ایک صحابی ہیں جن کو 16 سال تک قید میں رکھا تھا انہوں نے، اچھا. زنجیروں سے باندھ کر کے وہ ظلم ڈھائے تھے. تو یہ سوچتے تھے کہ اس طرح سے ہم کبھی بھی ان کے اوپر کچھ کر دیں گے. لیکن ایک مرتبہ آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ، اور بدر کے میدان میں جو صحابہ نے جوہر دکھائے ان کے پورے کے پورے پرخچے اڑا دی. جتنے گرو گھنٹال تھے سب کے سب میدان بدر میں قتل ہو گئے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے تھے شیطان سب قتل ہو گئے. بدر کے اس وادی میں وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے طاقتور ہو چکے یہ لوگ، صحیح. اتنا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ گئی. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھ رہے تھے ان کے پاس تو لکڑی کے حالے تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیوں سے لڑ رہے تھے صحابہ رسول اللہ کے. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ گردن کے قریب تلوار لاتے تھے، ابھی حملہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کی گردن کٹ گئی ہوتی تھی، ویسے ہی ختم ہو گئے ہوتے تھے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدد بھی تھی اور ان کا یقین تھا، ان کا جو مستحکم عمل تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین نے یہ دشمنی ایسی کی کہ صحابہ کو اتنی بلندی پر پہنچایا یقین کے ساتھ کہ وہ صحابہ میدان میں اترے تو اللہ کے بھروسے اترے تھے. بے شک بے شک. میرے عزیزو، یہ حالات سب کی زندگیوں میں ہوں گے. دشمن جو ہوتا ہے وہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ دشمنوں کو سلامت رکھے، یہ بھی نعمت ہیں. تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ سلامت رہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. صحیح بات. وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ اس بزرگ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو ہمیں شہادت کا درجہ کہاں سے ملے، غازی کا درجہ کہاں سے ملے؟ ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہی یہ سب معاملات ہیں. صحیح بات. کوئی ہو ہی نہ تو پھر کہاں سے ہمیں یہ سب نعمتیں ملیں گی؟
بہرحال ان کا اپنا کانسیپٹ، ان کا اپنا تصور، لیکن ہمارے لیے زندگیوں میں میرے عزیزو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کیا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے. نبیوں کے ساتھ جب کہا گیا تو شیطان تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. اب شیطان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنات میں سے. اور آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہوگا آخری آیتیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس شیطان سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. اور اسی طرح بھی میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا، انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان. تو شیطان دونوں میں بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہوگا، جنات میں سے بھی ہوگا. بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب دو بڑے سینگ والا ہوگا، بکرے کی منڈی والا ہوگا، لمبے بالوں والا ہوگا. شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں. شیطان تمہارے قریبی دوست کی شکل میں بھی آئے گا، جو تمہارے آس پاس ہیں ان میں سے کوئی شیطان ہو. صحیح بات. اچھی شکلوں میں بھی ہوگا، اور جنات میں سے جو شیطان ہے وہ غائب ہوگا. لیکن یہ دونوں ہماری زندگی پر بہت اثر کرتے ہیں، بہت بری طرح سے اثر کرتے ہیں. یہ مسلسل خیر کے راستے سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمازیں ہیں تمہاری، یہ دعائیں ہیں اور بزرگوں کی صحبتیں ہیں جو ان شیطانوں سے تمہیں بچا رکھی ہیں. ورنہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے آدمی کتنے تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. کون ہے جو تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بری خواہشات لا کر کے اس میدان میں لے چلا جاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. تم اچھے بھلے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے گئے، پھر خرافات دماغ میں آئی، چلنا ہے فلاں جگہ پر گناہوں کے اڈے پر. کون لے کر کے گیا تمہیں؟ دو، یا تو ایک غائب لے کر کے جا رہا ہوگا، یا تو ایک کوئی حاضر ہوگا. حاضر ہوگا تو تمہارا دوست ہوگا، غائب ہوگا تو جن ہوگا. یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں لے کر کے جا رہا ہے اور تم بھٹک گئے، بہک گئے. میرے عزیزوں ان سے مقابلہ کرنے کے ہی لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے اہبطوا فإن لکم ما سألتم. نہیں، پہلے پارے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے اتارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک یہاں پر ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں، اور ہر ایک کو ایک کا دشمن بنا کر کے بھیج رہے ہیں. یعنی شیطان کو انسان کا دشمن بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس سے مقابلہ کرتے رہو اور واپس تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم تمہارے اعمال کا سوال کریں گے. یہاں ہمیں جو بھیجا گیا ہے مسلسل ہر دن ہم لڑائی میں موجود ہیں، ہر دن ہم لڑائی میں ہیں. اپنے ذہن میں موجود خیالات سے لڑ رہے ہیں، اپنے آس پاس کے حالات سے لڑ رہے ہیں. اور اگر یہ دشمن نہ ہوتا تو آپ اللہ کی ذات پر یقین کیسے کرتے؟ صحیح بات. اس کی بارگاہ میں جھکنے کی اور دوڑ کر کے آنے کی آپ کے اندر جو تمنا ہے وہ کہاں رہ جاتی؟ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا اگر دشمن نہ ہو تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اسے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی. صحیح بات. میں نے ایک دانشور سے پڑھا تھا، جاپان والے لوگ، توجہ سے سنیے، مچھلی کھانے کے بڑے شوقین، اور ویسے بھی اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں چائنیز ٹائپ کے، ان کے ہاں مچھلی کا رواج زیادہ ہے. لیکن جاپانی لوگوں کا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ تازی مچھلی کھاتے تھے. اچھا. تو ہوتا یہ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کے لانے تک وہ باسی ہو جاتی، مر گئی ہوتی، کیونکہ 2 دن 3 دن کے بعد مچھوارے آتے تھے بڑی مچھلیاں لے کر. جی. تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، تازہ مچھلی کھانی ہے تو ایک بہت بڑے ٹینکر جہاز کے سمندروں میں بھیجے گئے. اس میں پانی رہتا تھا، مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈال دی جاتی تھی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی تو زندہ رہتی، اور جب ساحل پر آتے تو ابھی مچھلیاں زندہ ہی رہتی تھی، مری ہوئی باسی نہیں ہوتی تھی.
تو یہ چند دن تک چلا، لیکن یہ بھی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی تھیں اس طرح سے یہ ٹنکی میں نہیں تیر رہی تھی۔ صحیح ہے۔ یعنی چھوٹی جگہ تھی، پانی الگ تھا، تو وہ بھی سست ہو جاتی تھی، کاہل ہو جاتی تھی۔ زندہ تو رہتی تھی لیکن کاہل رہتی تھی، سست۔ اور یہاں آنے تک سست مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو جاپانی لوگوں نے یہ کہا کہ سست مچھلیاں کھانے سے ہماری طبیعت میں بھی سستی زیادہ نہ آ جائے، ہمیں ایکٹیو چاہیے، حرکت والی۔ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، کہا کہ بہت بڑے ٹینکر کو تو لے جایا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اب یہ حرکت میں نہیں رہتی، ایک دن دو دن کے بعد یہ ڈھیلی پڑ جاتی۔ تو ایسا کیا گیا، ایک شارک مچھلی کو بھی پکڑا گیا، چھوٹی، اور اس کو اس میں ڈالا گیا، اور چھوٹی مچھلیاں جو ہے اسی سے تو بھاگتی ہیں سمندر میں، یہ اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ تو یہ شارک مچھلی ان کو دوڑاتی رہتی، جتنے کھا لی اور جتنے بچ گئے وہ ساحل پر آنے تک بالکل ایکٹیو حرکت والی مچھلیاں ہوتی تھی، ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی۔ وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے۔ صحیح بات۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے، ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواستیں کرتے ہیں۔ کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں معاملات میں بہت گھر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں اللہ بری نظر سے بچائے۔ یہ کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے، یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے۔ بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے لیکن ڈرو مت۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ، اور اللہ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا، اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے۔ آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ کہا گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے گا۔ تمہارے پاس اختیار ہیں، تمہارے پاس یہ آلہ جات ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے، کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرنے، جادو سحر سفلی ٹوٹکے، یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں۔ اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہے، لڑکیوں پر ہے۔ کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے، اور لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے کتنے ایسے ہیں، میں نے خود میں دیکھا ہے، اچھے اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے
اور کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لی اور کچھ تو وہ ہیں جو ان کو کوٹھے میں بیچ دی ہے. بچیاں محفوظ نہیں رہتے آتی. اسی لیے میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی معوذتین کی برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور نے اپنے مدینے کی جو کھجور ہے، عجوا کھجور مشہور ہے، سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، سبحان اللہ، سحر بھی اثر نہیں کرے گا. تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں. تو آپ سے دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہاریں. اب آخری بات یہ بھی ہے کہ اولیاء کاملین کی زندگیاں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے، بہت بڑا آئیڈیل ہے. حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے. لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے. شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ 2 بھی تو ہو سکتے ہیں، میری دلیل یہ ہے. آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی. 1 2 3 دلیلیں دیتے دیتے امام رازی 360 دلیلیں دے چکے تھے. آخری وقت تھا ان کا. امام رازی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دیں. ہم کیا دلیل دیں گے؟ آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو، ابھی بولو. ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا. امام رازی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے، اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں. شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا. یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے. دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا اے رازی وہ ابلیس ہے، تو اس سے بحث کر رہا ہے، اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے، اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو رازی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اے ابلیس لعین، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا رازی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا، آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا، اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا. عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے، حملے ہوئے شیاطین کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں. ہمیشہ علم ہی نہیں، بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر، اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے، جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو. فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں، عشق رسول سے بھری ہوئی ہدایت بخشش، زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری اور ایک نہیں بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا. علمی بڑا کام کیا، لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے ہدایت بخشش لکھی ہے، میں نے کنز الایمان لکھا ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا.
غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا. یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں, بہت بڑا فقیہ ہوں, مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے, بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے, اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا. ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں. آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے. آپ کے اپنے وظیفے, اپنی دعائیں, اپنے اعمال اور عبادتیں, اور ساتھ ہی کسی مرشد کامل کی اور بزرگوں کے سلسلۃ الذہب کی نسبت کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے آپ دنیا میں محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ ہر طرح کے وار سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین انس و شیاطین جن کی ہر حملہ سے حفاظت فرمائے, ان کے تمام وار سے ہماری حفاظت فرمائے. رب قدیر اس دنیا سے جانے تک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور بارگاہ رب العزت میں ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اللہ پاک مفتی سلمان اظہری صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے. ان کا انداز بیان کافی اچھا ہے, کافی خوبصورت ہے, بڑا نہایت شفیق اور ٹھنڈا میٹھا سا انداز ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.